बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल दुर्गा माई के चेले की किस्त नंबर 8, जिसके मुसन्निफ़ हैं शमीम नवीद। आप अगर मेरे चैनल कहानी घर पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ठाकर के इन अल्फाज के साथ ही मजमा ने खुशी से नारे लगाए और मैं दूर बंधे हुए करतार को देखा तो उसकी गर्दन खुद बखुद झुक गई। बड़े ठाकुर की कड़कदार आवाज शायद उस तक भी पहुंच चुकी थी। वो सतून से बंधा हुआ उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे मौत से पहले ही मर चुका हो। ये इत्तला कि उसे शोभा खुद गोली मारेगी उसके लिए मौत से भी बड़ी खबर थी। बड़े ठाकुर की आवाज फिर गूंजी, इस बुज़दिल की आखिरी ख्वाहिश ये है कि शोभा एक दफा उससे मिल ले। मरने से पहले हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं और शोभा को हुक्म देते हैं कि वो इस बुज़दिल के पास जाए और उसकी बात सुने। मगर इतना सुनकर मजमा से एक शोर बुलंद हुआ और शोभा ने सामने सतून से बंधे हुए करतार की तरफ देखकर थूक दिया। मगर शायद करतार ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो बड़े ठाकुर के फिक्रे सुनकर बहुत जोर से चीखा, उन्होंने शोभा को मजबूर कर दिया है, वरना शोभा वाकई मुझसे मोहब्बत करती है। मैं मौत से नहीं डरता। मैंने शोभा और शोभा ने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है। इतना सुनना था कि शोभा अपनी जगह से खुद बखुद उठी और जोर से चीख कर बोली। वो उस वक्त गुस्से से कांप रही थी। ये शख्स झूठा है, बुज़दिल और कमीना है। अपनी मौत को सामने देखकर उसके आसान जवाब दे चुके हैं। ये पागल हो गया है, ये गद्दार है। मैंने इससे कभी मोहब्बत की ही नहीं। मगर इसका दूसरा फिक्रा बहुत खतरनाक था, इतना खतरनाक कि मैं भी एक दफा उसकी तरह कांप उठा। मगर मेरे और उसके कांपने में फर्क था। शोभा गुस्से से कांप रही थी और मैं खौफ से। उसने कहा था, मैंने इस बुज़दिल से नहीं रंजीत से मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। वो भी मुझे उसी तरह चाहता है। ये फिक्रा मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरा और बाकी तमाम हजरात भी कुछ देर के लिए मबहूत से हो गए। शोभा ने ये क्या कह दिया? मगर उस फायर ने शायद सभी को चौंका दिया। शोभा ने अपना फिक्रा खत्म करते ही करतार को गोली मार दी थी। सभी लोग फायर और मरने वाले की आखिरी चीख से चौंक पड़े। उसने मरते मरते हुए शोभा कहा था और उसका सर एक तरफ ढलक गया था। गोली शायद ऐन दिल पर लगी थी कि उसकी आखिरी चीख और आखिरी अल्फाज उसकी सदाकत के गवाह थे। मगर उसकी सच्चाई को कोई सुनने वाला नहीं था। मगर नहीं, एक शख्स यहाँ ऐसा भी मौजूद था जो करतार और शोभा के सच्चे इश्क से वाकिफ था, और वो मैं था, जिसने जज्बाए रकाबत में शोभा के जहन को अपनी पुरअसरार कुव्वतों से तब्दील कर दिया था और उसके दिल में बजाय करतार के अपनी मोहब्बत पैदा कर दी थी। ऐसी मोहब्बत, इतनी शदीद मोहब्बत जिसने इस भरे मजमे में अपना इजहार करवा लिया। शोभा बंदूक रखकर चबूतरे पर बैठी थी। बड़े ठाकुर फिर खड़े हुए और उन्होंने मजमे के सकूत को अपनी पाट के आवाज से तोड़ा। आप लोग शायद अब जान चुके होंगे कि शोभा को करतार से कोई मोहब्बत नहीं थी, और क्योंकि करतार ने तुम्हारे सरदार रंजीत सिंह की सर की कीमत, जो हम सबको पता है कि हुकूमत ने 20,000 मुकर्रर की है, वसूल करनी चाहिए थी। शोभा के दिल में तुम्हारे सरदार और अपने भाई रंजीत सिंह की मोहब्बत थी, इसलिए उसने अपने भाई की मोहब्बत से मजबूर होकर खुद करतार को गोली मारना पसंद किया। करतार अपनी सजा को पहुंचा। रंजीत भी अपनी बहन को इसी तरह चाहता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बड़े ठाकुर की इस तकरीर से लोग मुतमईन हुए और मुतासिर होकर शोभा रानी की जय बोलने लगे। मेरे दिल को भी कुछ सुकून हुआ। मगर बड़े ठाकुर की तकरीर के बाद शोभा ने कुछ कहने के लिए उठना चाहा। मैं उसके बराबर ही बैठा हुआ था। मैंने जब यह महसूस किया कि वो उठकर फिर कुछ कहना चाहती है, उसके कांधे पर हाथ रख दिया ताकि वो उठ ना सके। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा,
بس اب کسی تقریر کی ضرورت نہیں۔ میرے کہنے پر وہ مان گئی اور تھوڑی دیر کے بعد تمام مجمع منتشر ہونے لگا، اور کرتار کی لاش کے لیے بڑے ٹھاکر کا حکم تھا کہ اسی طرح ستون سے بندھی رہے گی تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ مخبر اور غدار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ رات، وہ صبح عجب تھکا دینے والی تھی۔ میں رات بھر کا جاگا تھا اور تھکا ہوا تھا، اور شوبھا بھی، اس لیے ہم دونوں اپنے جھونپڑے میں پہنچتے ہی پیالدار نرم نرم بستروں پر گر کر ایک دم سو گئے۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب شام ہو چکی تھی۔ اندر کا جھونپڑا قطعی خالی تھا اور دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ باہر کے حصے میں بھی شاید کوئی نہیں تھا۔ میں نے تصدیق کرنے کے لیے پردہ اٹھا کر باہر کی طرف جھانکا اور پھر ایک پیالدار بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں نے اپنی تفسیری طرف دیکھا۔ شوبھا ابھی بھی بے خبر پڑی سو رہی تھی، عجیب عجیب مست مست اور بکھری بکھری سی، چہرہ زلفوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور اس کے چہرے سے زلفیں ہٹا دیں۔ اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ نے مجھ میں ہلچل مچا دی اور میرے ہونٹ خود بخود اس کے پھول سے رخساروں سے چپک گئے۔ میں چونکا، یہ آہٹ کیسی ہوئی؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو لاجو کھڑی تھی۔ وہ بولی، بہت چاہتے ہو اپنی بہن کو؟ اس نے بھی تو آج بھرے مجمع میں تمہاری محبت کا اقرار کیا ہے۔ اس نے واقعی تمہارے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں اس کی رازدار ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ کرتار کو بے انتہا چاہتی تھی، اتنا کہ اس کے بغیر اس کا زندہ رہنا مشکل تھا، مگر میں نے بہن بھائی کی محبت کی وہ مثال قائم کی کہ جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم نے آخر اس پر کیا جادو کیا کہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے عاشق کو گولی مار دی؟ عجیب لڑکی ہے یہ بھی۔ میں نے لاجو کے الفاظ سنے۔ وہ اس وقت بہت اچھی لگی تھی اور پیلی ساڑی میں اس کا رنگ کھل رہا تھا۔ وہ میری نظریں شاید بھانپ گئی، بولی، کوئی شرارت نہ کرنا، کہیں شوبھا جاگ جائے۔ اس نے یہ جملہ اس طرح ادا کیا کہ مجھے اور نشہ ہو گیا۔ میں نے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا اور اس سے پہلے کہ اسے پیار کرتا وہ کسمسائی اور آہستہ سے بولی، دیکھو وہ جاگ گئی۔ اور میں نے یہ سنتے ہی اسے چھوڑ دیا۔ نکل جا یہاں سے بغیرت کہیں کی، دوسرے کے مال پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ آواز شوبھا کی تھی جو انتہائی غصے کی مظہر تھی۔ لاجو اس کی آواز سن کر حیران سی رہ گئی۔ کیا یہ وہی شوبھا تھی جو اسے اور رنجیت کو تنہا پا کر پڑوس میں بھاگ جاتی تھی؟ لاجو نے رندے ہوئے گلے سے کہا، شوبھا کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیا تو کرتار کو اپنے ہاتھ سے گولی مار کر پاگل ہو گئی ہے؟ شوبھا نے غضبناک ہو کر کہا، میں پاگل نہیں ہوئی لاجو، تیری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ اگر میں نے اب تجھے رنجیت سے اس طرح بات کرتے دیکھ لیا تو دونوں کو گولی مار دوں گی، سمجھی کہ نہیں؟ میں نے بیچ میں بولنا چاہا، سنو شوبھا، آخر وہ میری منگیتر ہے، تمہیں اس طرح اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ شوبھا چیخ کر بولی، تم چپ رہو، میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر میرے علاوہ تمہیں کسی نے چاہا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لاجو نے خیال کیا کہ شاید کرتار کے صدمے نے اس کے ہوش و حواس معطل کر دیے ہیں، اس لیے بولی، ابھی تم آرام کرو، تمہیں آرام کی بے حد ضرورت ہے، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ تیری بلا سے میں مروں یا جیوں، مگر تو اب یہاں قدم نہیں رکھے گی۔ لاجو نے شوبھا کا یہ فقرہ سنا اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے۔ لاجو بولی، اب میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی، کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے لاکھ روکنے کے باوجود جھونپڑے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے شوبھا سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے شوبھا؟ آخر کوئی بات بھی تو ہو، تم نے ناحق اسے تکلیف پہنچائی۔ اس نے پھر خفگی سے کہا، رنجیتے، میں تجھے چاہتی ہوں، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ کل ہی میں نے اسے یہ فقرہ کہا تھا اور آج وہ مجھ سے وہی فقرہ کہہ رہی تھی۔ مجھے شوبھا کی یہ انتہا پسندی کچھ زیادہ اچھی نہ لگی، مگر میں کر بھی کہہ سکتا تھا۔ اس عرصے میں بڑے ٹھاکر اور بڑی ٹھاکراؤن بھی آ گئے۔ بڑے ٹھاکر نے آتے ہی کہا، کیونکہ پولیس نے ہمارے آدمیوں کو نہیں چھوڑا، اس لیے میں نے بقیہ
5 سپاہیوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور آج رات پھر ان کی لاشیں تھانہ گڑوال پہنچائی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ تم کل رات کے تھکے ہوئے ہو، آج یہ کام گرنام سنگھ کرے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، مگر آج کل سے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ پولیس ہمارے ارادوں سے واقف ہے۔ ہم آج بقیہ لاشیں لائیں گے اور آج ہی لے جائیں گے۔ میرے یہ کہنے میں ڈھکی چھپی ہر خواہش پنہاں تھی کہ آج رات بھی مجھے نکلنے کا موقع مل جائے تاکہ کل کی طرح پھر وہی باغ اور شوبھا ہو۔ بڑے ٹھاکر بولے، یہ بھی تم صحیح کہتے ہو، ویسے ہمارے آدمی اب بھی تھانہ گڑھوال سے لے کر یہاں تک ٹکڑیوں کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آج صبح ہی سے اس تمام علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں تاکہ اگر پولیس ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دے تو ان کا پیچھا کرنے والوں کو صاف کیا جا سکے۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پولیس نے ہمارے آدمی کیوں نہیں چھوڑے۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ وہ اپنے 5 سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر ڈر جائیں گے اور بقیہ 5 کی زندگیوں کے لیے ہمارے 5 آدمیوں کو رہا کر دیں گے، مگر نامعلوم ایسا کیوں نہ ہوا۔ ابھی ٹھاکر اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ دور سے کچھ فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب چونک پڑے اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت گرنام سنگھ بھاگتا ہوا جھونپڑے میں داخل ہوا اور آتے ہی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہنا شروع کیا، سردار غضب ہو گیا، پولیس ہمارے ٹھکانے تک پہنچ گئی، وہ بہت بھاری تعداد میں ہیں اور ان کے پاس، وہ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بہت زور سے دھماکہ ہوا۔ آپ نے سنا؟ سردار ان کے پاس گولے بھی ہیں۔ یہ اسی کی آواز تھی۔ انہوں نے گولے مار مار کر ہمارے خفیہ راستے کو اڑا دیا ہے اور اس سے وادی میں اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے آدمی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں مگر وہ بہت بھاری تعداد میں ہیں۔ میرا خیال ہے سردار، آپ بڑے ٹھاکر اور بڑی ٹھکرائن ماں شوبھا کے پچھلے خفیہ راستے سے فرار ہو جائیں۔ اتنی دیر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ وادی میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے بڑے ٹھاکر چیخ پڑے، کیا بکتا ہے گرنام، ہمارے پرکھوں کی روحوں کو شرماتا ہے، ہم میدان سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں؟ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شوبھا کی ماں، میری بندوق دو۔ گرنام سنگھ پھر گڑ گڑایا۔ سردار، بڑے ٹھاکر جذبات میں بہہ رہے ہیں، بھگوان کے لیے آپ نکل جائیے، ہمارے سب کی جانیں آپ سے زیادہ قیمتی ہیں۔ میں عجب ششو پنج میں تھا۔ میرے اوپر اس وقت سینکڑوں سوالات دماغ میں چل رہے تھے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا، ہمارا اس طرح بھاگنا کسی طرح مفید نہیں ہے، اور کیا خبر کہ ہم جس راستے سے فرار ہونے کی کوشش کرنا چاہتے ہوں وہاں بھی پولیس موجود ہو۔ میں نے یہی سوچ کر گرنام سے کہا، نہیں گرنام، ہم اپنے ساتھیوں کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ تم صرف اتنا بتا دو کہ پولیس کی کمان کون کر رہا ہے۔ گرنام کا جواب تھا، خود آئی جی پولیس۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ چکی تھی۔ میں نے گرنام سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں خفیہ راستے سے ہو کر اس جیپ تک پہنچ سکوں؟ پوزیشن کیا ہے مجھے سمجھاؤ۔ گرنام بولا، اگر آپ خفیہ راستے سے جائیں گے تو یہ عین ان کی پشت کے اوپر آپ کو پہنچا دے گا، مگر آئی جی کی جیپ تک پہنچنا بہت جان جوکھوں کا کام ہے سردار۔ یہ کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ پھر تم وہاں تک پہنچ کر کرنا کیا چاہتے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑ دیجئے بابا، مگر وہاں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر میں وہاں تک پہنچ گیا تو بچ جائیں گے۔ گرنام، تم مجھے پچھلے خفیہ راستے سے چھوڑ کر یہاں واپس آؤ گے اور تم میری فائر کی آواز سنو گے۔ گرنام نے بات کاٹ کر کہا، مگر سردار، میں آپ کے فائر کی آواز کو کس طرح پہچانوں گا؟ میں نے کہا، تم سنو تو جب تم دیکھو کہ پولیس نے ہتھیار ڈال کر ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی، اس کے بعد تم ایک فائر کی آواز سنو تو آدھے جوانوں کو لے کر پچھلے خفیہ راستے سے آ جاؤ گے اور آدھے جوان سیدھا سب پولیس والوں کو گھیر لیں۔ سمجھ آ گئی؟ بڑے ٹھاکر نے پھر بیچ میں دخل اندازی کی، مگر رنجیتے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پولیس ہتھیار ڈال دے؟ اس پر گرنام سنگھ بھی بولا، اور پھر وہ ہم سے دگنی تعداد میں ہیں اور اسلحہ بھی ہم سے زیادہ ہے۔ میں نے سختی سے کہا، تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ فائروں کی اور گولوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ میں گرنام سنگھ کو لے کر پچھلے خفیہ راستے سے باہر نکل رہا تھا۔ یہ راستہ بھی بالکل سامنے والے راستے کی طرح تھا۔ ہم نے راستے کو طے کیا
میں گرنام کو اپنے ساتھ اس لیے لایا تھا کہ مجھے علم ہو جائے کہ پچھلا خفیہ راستہ کدھر ہے، ورنہ ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ میں نے راستے کے آخر تک پہنچ کر گرنام سے کہا، اچھا اب تم واپس جاؤ، میں اپنا کام شروع کرتا ہوں، بلکہ ایسا کرو یہاں سے کچھ آدمی اس راستے سے باہر نکالنا شروع کر دو۔ میری بات سن کر وہ بولا، یہ خطرناک ہے سردار، سامنے سے اگر آدمی اندر آ گئے تو پولیس ہم پر حاوی ہو جائے گی، ابھی تو مقابلہ برابر چل رہا ہے، بھگوان نہ کرے اگر آدھے آدمی سامنے سے ہٹا لیے تو ہم ہار مان جائیں گے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو گرنام، پھر یہی ٹھیک ہے کہ جیسے ہی تم دیکھو کہ پولیس نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے ہیں، پچھلے راستے سے آتے ہی انہیں گھیر لو اور خاموشی کے ساتھ آدھے آدمی سامنے سے الگ ہو جاؤ۔ تم سمجھ گئے؟ اس نے کہا، سردار بالکل، بھگوان آپ کی مدد کرے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا اور میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک کڑے پر زور آزمائی کرنے لگا، جو غالباً کافی عرصے سے استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس غار نما سرنگ میں بھی راستے کے آخر میں پہلے راستے جیسا کڑا دیوار پر لگا ہوا تھا، اور ایک لمحے میں نے سوچا کہ اگر راستہ نہ کھلا تو کیا ہوگا۔ ذرا زور صرف کرنے پر ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ سامنے راستہ نمودار ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں جیسے ہی غار نما سرنگ سے باہر نکلا، وہ راستہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب میں اس میں سے باہر ایک تنگ سے درے میں تھا، جیسا اس وادی کی دوسری سمت میں تھا، بالکل ویسا۔ فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں خاصی تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے جلد ہی درہ کے سامنے ایک اونچی سی چٹان تھی، مگر اس پر چڑھنا کچھ ایسا دشوار نہیں تھا، اس لیے وہ بتدریج اوپر کی طرف اونچی ہوتی چلی گئی تھی، اور اونچائی بھی کس قدر کم ہی تھی۔ میں اس چٹان پر سنبھل سنبھل کر چڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے چٹان کے اوپر پہنچا، مجھے کوئی 10-15 ٹرک دکھائی دیے، اور ان کے پیچھے ایک جیپ سپاہیوں نے جو ٹرک کے اندر اور نیچے موجود تھے ٹرکوں کی ایک دیوار سے بنا لی تھی۔ فائرنگ برابر جاری تھی، کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے چیخوں کی آواز سنائی دیتی۔ ان ٹرکوں کی دیوار سے ذرا پیچھے ایک جیپ پر ایک شخص دوربین لیے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی، جس سے کبھی کبھی وہ نشانہ لیتا اور فائر کرتا۔ اس وقت دوربین اس کے گلے میں لٹک جاتی، اور اس طرح پھر وہ دوربین سے دیکھنے لگتا، اور دوربین سے دیکھنے کے بعد وہ پاس ہی رکھا ہوا ایک مائک اٹھاتا اور سپاہیوں کو ہدایات دیتا، اور ان سب کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے سوچا تو یہ ہے آئی جی۔ اتفاق سے وہ جیپ میں تنہا تھا۔ میں سینے کے بل چٹان پر لیٹ کر نیچے کھسکنے لگا۔ چٹان سے ٹرکوں کی دیوار اور اس جیپ کا فاصلہ مشکل سے کوئی 100-150 گز ہوگا۔ میں اس سمت تیزی سے سینے کے بل رینگنے لگا جس طرف وہ جیپ کھڑی تھی۔ میں رفتہ رفتہ اس سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی جیپ کے قریب پہنچا، اس شخص کو شاید میری موجودگی کا علم ہو گیا، اور وہ ایک دم چونک کر مڑا۔ مجھے بھی اس کیفیت کا احساس ہو گیا، وہ میری موجودگی سے باخبر ہو چکا تھا۔ میں اس کی جیپ کے نیچے رینگ گیا۔ مجھے اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہو چکا تھا، مگر اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں جیپ کے نیچے رینگ جاؤں۔ دوسری بات یہ کہ میں نہتھا بھی تھا، میرے پاس بندوق بھی نہیں تھی۔ وہ شخص نیچے جھک کر جھانکنے لگا۔ اتفاق یہ کہ اس نے جس طرف جھانکا اسی سمت میں میرا بھی چہرہ تھا۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اپنے ذہن سے اس کے ذہن کو حکم دینے لگا، کیونکہ اب اس کا ذہن میرے قابو میں تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہی اسے ایک جھٹکا لگا اور یوں ہی جھکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اسے حکم دیا، تم اب یہ بھول کر کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جیپ پر دوبارہ چڑھو گے اور مائک سے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ حکم دو گے کہ وہ ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھائے ٹرکوں کو دوسری طرف لے جائیں، اور تم یہ بھی کہو گے کہ ہمیں چاروں طرف سے ڈاکو رنجیت سنگھ کے آدمیوں نے گھیر لیا ہے، اس لیے مقابلہ بیکار ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد تم یہ بھول جاؤ گے کہ تم سے یہ کام زبردستی کرایا گیا ہے، بولو۔ اس کے ذہن کا جواب تھا، مگر اس طرح تو ہم سب مارے جائیں گے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں اپنے بڑوں کو کیا جواب دوں گا؟
میں نے پھر سختی سے اپنی بات کو دہرایا اور زور دے کر کہا، نہیں، تم نہیں مارے جاؤ گے، اور تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس مرتبہ اس کے ذہن کا جواب تھا، نہیں، چاہے تم مجھے جان سے مار دو، میں اپنے سپاہیوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یقیناً وہ ایک طاقتور ذہن کا مالک تھا۔ میں نے اس کا ذہن جھنجھوڑ دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ میں نے کہا، اب بولو، تم راضی ہو؟ اس کے منہ سے پھر ایک لمبی آہ نکلی۔ اب اس کا جواب تھا، میں تیار ہوں۔ اس ذہنی جنگ سے میرے بھی ذہن میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹا لیں۔ وہ چپ چاپ جیپ پر بیٹھ چڑھا اور اعلان کرنے لگا۔ اب کچھ میرے سر کا درد ختم ہوا۔ جس وقت میں اس کے ذہن کو اپنے قابو میں کیے ہوئے تھا، مجھے بھی ایسا کرتے ہوئے خاصی تکلیف ہو رہی تھی۔ مائک سے اس کی آواز آ رہی تھی، تم سب اپنے ہتھیار فوراً پھینک دو، یہ میرا حکم ہے، تمہارے آئی جی کا حکم۔ ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ ہم ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لیں۔ تم سب ہاتھ اوپر اٹھائے ٹرکوں کی دیوار کی دوسری طرف جلد از جلد چلے جاؤ۔ اس کے ایک اعلان پر ایک دم فائرنگ بند ہو گئی اور وہ سب اپنے ہتھیار پھینکنے لگے، مگر سامنے سے فائرنگ اب بھی جاری تھی۔ وہ سب اس کی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے سے فائرنگ برابر جاری ہے، اپنے آئی جی کے حکم پر ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھائے ٹرکوں کی اوٹ سے نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ مجھے اپنے ساتھیوں پر سخت غصہ آ رہا تھا، جو ان لوگوں کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود اپنی فائرنگ نہیں بند کر رہے تھے۔ میں اب جیپ کے نیچے سے رینگ کر باہر آ چکا تھا اور جیپ پر آئی جی کی پشت کی طرف سے چڑھ رہا تھا۔ آئی جی، جو اب اپنے حکم کی تعمیل ہوتے دیکھ کر رائفل پھینک کر خود بھی جیپ میں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے آئی جی کی رائفل اٹھائی جو اس نے جیپ ہی میں پھینک دی تھی۔ رائفل لوڈڈ تھی۔ میرے ساتھیوں کی طرف سے فائرنگ اب بھی ہو رہی تھی۔ اب وہ بے دھڑک سامنے ہاتھ اٹھائے آنے والے سپاہیوں کو بھون رہے تھے۔ میں اس وقت ایک عجیب الجھن اور کوفت میں مبتلا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اچانک ترکیب آئی۔ میں نے پاس پڑا ہوا مائک اٹھا لیا۔ جیپ سے کچھ دیر پہلے آئی جی سپاہیوں کو ہدایات دے رہا تھا، اب میں اسی مائک کو پکڑے کہہ رہا تھا، رام سروپ، چرنجی، فائرنگ بند کر دو، پولیس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ فائرنگ فوراً بند کر دی گئی۔ وہ میری آواز سنتے ہی فائرنگ بند ہو گئی، اور فائرنگ بند ہوتے ہی میں نے رائفل سے ایک ہوائی فائر کیا۔ یہ اشارہ گرنام سنگھ کے لیے تھا، جسے آدھے آدمی لے کر پچھلے خفیہ راستے سے پولیس کے آدمیوں کو گھیرنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ لوگ تیزی کے ساتھ خاموشی سے پیچھے لوٹ رہے ہیں۔ میں نے آئی جی کے گلے میں پڑی ہوئی دوربین اتار لی اور اس سے اپنے لوگوں کی نقل و حرکت دیکھنے لگا۔ جیپ اس پوزیشن میں تھی کہ سامنے کھڑے ہوئے ٹرک سامنے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے رائفل دوبارہ لوڈ کی اور آئی جی کی پشت پر اس کی نال رکھ دی۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ ایک 30-35 سال کا ایک خوبرو جوان تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے اپنے پیچھے ایک شور سنائی دیا۔ یہ گرنام سنگھ اور اس کے ساتھی تھے۔ وہ جیپ تک آ گئے۔ میں نے گرنام سنگھ کو حکم دیا کہ آئی جی کو اپنے ساتھ سنبھالو، باقی جتنے سپاہی زندہ ہیں انہیں باندھ لو۔ کاروائی شروع ہو گئی۔ میں جیپ سے اترا، دیکھا کہ اب سامنے سے بھی لوگ بندوقیں تانے بڑھ رہے ہیں۔ پولیس والوں کو دونوں طرف سے گھیرا جا چکا تھا اور اب ہلکا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں آئی جی کی رائفل اپنے کاندھے پر ڈالے اب ٹرکوں کی دیوار تہہ کر چکا تھا۔ اب جو میں نے سامنے کی طرف نظر کی تو نہ وہ درہ دکھائی دیا اور نہ سامنے والی چھوٹی پہاڑی جس کے نیچے سے وہ خفیہ غار نما سرنگ جاتی تھی۔ وہ سرنگ ملبے کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میرے سامنے لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، جن کے درمیان سپاہی ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ میں ان لاشوں اور ملبوں سے گزرتا ہوا گول وادی میں داخل ہو گیا۔ ادھر بھی کچھ کم نقصان نہیں ہوا تھا، مگر یہاں لاشیں میدان سے کم تھیں، اس لیے کہ یہ لوگ پھر بھی چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں کی آڑ میں تھے اور پولیس والے ایک دم کھلے میدان میں، اس لیے پولیس والوں کا جانی نقصان زیادہ ہوا تھا۔ میں جیسے ہی جھونپڑوں کے درمیان آیا، دیکھا کہ سامنے سے ایک گھوڑا دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ بڑے ٹھاکر تھے جو غالباً میری تلاش میں روانہ ہوئے تھے۔ انہی کے ساتھ پشت پر شوبھا بھی بیٹھی تھی، کسی ہرنی کی طرح چاق و چوبند۔
اس کے ہاتھ میں بڑے ٹھاکر کی بندوق تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑے ٹھاکر اور شوبھا گھوڑے سے اتر آئے، اور گھوڑے سے اترتے ہی شوبھا میری طرف لپکی اور میرے رخساروں اور پیشانی پر بونسوں کی بوچھار کر دی۔ میں بڑے ٹھاکر کی موجودگی سے بہت خفیف ہوا، مگر وہ باز نہ آئی، یہاں تک کہ مجھے خود سے اسے اپنے سے الگ کرنا پڑا۔ وہ کہہ رہی تھی، تو زندہ ہے رنجیتے، ورنہ میں ایک ایک سپاہی کو بھون کر رکھ دیتی۔ بڑے ٹھاکر نے جب اسے میرا نام لے کر جذباتی لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو جھڑک دیا، تجھ سے بڑا ہے شوبھا، تجھے اس طرح اس کا نام نہیں لینا چاہیے۔ وہ اکڑ کر بولی، تو کیا ہوا، ہے تو میرا۔ میں نے یہ محسوس کر کے کہ یہ بات بڑھ جائے گی جلدی سے کہا، چلیے بابا آپ جھونپڑے میں چلیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ بڑے ٹھاکر ذرا ہچکچائے اور بولے، مگر مجھے بتا تو صحیح رنجیتے، یہ سب ہوا کس طرح؟ مجھے تو خبر ملی تھی کہ ہم پسپا ہو رہے ہیں، پھر ایک دم کیسے پانسا پلٹ گیا؟ تیرے جانے کے بعد میں بہت پچھتایا کہ ناحق تو نے موت کے منہ میں چھلانگ لگا دی ہے۔ آخر کچھ بتا تو، میں نے اس آئی جی کو کس طرح زیر کیا اور کیسے کیا؟ وہ اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے دے کر ہتھیار ڈال دو۔ بڑے ٹھاکر یہ سب کچھ جاننے کے لیے بہت بے چین تھے، مگر میں نے انہیں فی الحال ٹال دیا اور کہا، چلیے تو بابا سب کچھ بتا دوں گا۔ میں ان سے جھوٹ بولنے اور بات گڑھنے کے لیے کچھ وقت لینا چاہتا تھا۔ میں ان پر اپنی پراسرار قوتوں کا اظہار تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری بات سن کر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے، تیری ماں فکر مند ہے، فوراً پہنچنے کی کوشش کر تاکہ اس کی ڈھارس بن جائے۔ تو ایک ایک سپاہی کو بھون دیتی۔ میں نے بڑے ٹھاکر کے جانے کے بعد شوبھا کی ٹھوڑی پکڑ کر کہا، کیوں؟ اور وہ میرے اس سوال پر کچھ جھجک سی گئی اور شرما کر گردن جھکا لی اور آہستہ سے نیچی نظریں کر کے بولی، رنجیتے میں تیرے بنا نہیں جی سکتی۔ وہ ابھی یہی کہہ پائی تھی کہ گلی میں ایک شور سا ہوا، لوگ شاید کسی زخمی کو چارپائی پر ڈال کر لا رہے تھے۔ وہ چارپائی ہمارے قریب آئی اور میں نے جب اس پر نظر کی تو ایک دم گم سم سا رہ گیا۔ یہ لاجو تھی، میری منگیتر۔ میں نے چارپائی اٹھانے والوں میں سے ایک کو پہچان لیا، یہ گرنام سنگھ تھا۔ گرنام سنگھ جو کہ چارپائی اٹھائے ہوئے اس وقت بہت غم زدہ لگ رہا تھا، اور اس کی ایک واحد آنکھ بھی شاید ڈبڈبا رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول درگا مائی کے چیلے کی قسط نمبر 8، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔